वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल हादी प्रोग्राम में हमारी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो आयात नाजिल हुई वो हम आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहे थे और आपको ये वाक़या हम ज़िक्र कर चुके हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सन 5 हिजरी में ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से वापस आते हुए पूरा काफ़िला था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तशरीफ़ ला रही थीं, तो किसी हाजत से आप तशरीफ़ ले गईं और काफ़िला आपके पीछे वापस आगे चल पड़ा। आप जब और वहाँ आपका हार गिर गया था। जब आप हार तलाश करके वापस तशरीफ़ लाएँ तो काफ़िला जा चुका था और आपकी गैर मौजूदगी का एहसास इसलिए नहीं हुआ कि वो जो डोली उठाने वाले थे जिसमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जलवा अफ़रोज़ होती थीं, उन्हें वो भारी डोली थी और एहसास ना हुआ कि इसमें कोई बैठा है कि नहीं, और वो ले गए। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी थे जो इस वक्त इस ड्यूटी पर मामूर थे कि वो काफ़िले के पीछे पीछे आ रहे थे कि अगर काफ़िले वालों की कोई चीज़ गिर जाए तो वो उसको उठाकर उन तक पहुँचाएँ। जब यहाँ पहुँचे तो देखा आप तशरीफ़ फरमा हैं। अब चूँकि आप पर्दे में थीं, उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि एक ख़ातून रास्ते में कैसे, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना तारुफ़ कराया, उन्होंने ऊँट बिठाया, आप उस पर तशरीफ़ फरमा हुई और वापस आ गईं। तो उस वक्त जो मुनाफ़िकीन थे उन्हें कुछ आपकी शान में नाज़ेबा कलिमात कहने का मौका मिला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1 महीने तक इस पर इसलिए खामोशी इख्तियार फरमाई कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ कलिमात इरशाद फरमाते तो कहने वाले कह सकते थे कि आप के घर का मामला है इसलिए आप दिफा फरमा रहे हैं। और दूसरा ये अल्लाह ताला की मशीयत भी थी कि ये एक इम्तिहान था, उस वक्त लोगों का बहुत बड़ा इम्तिहान था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान जो क़यामत तक के लिए पाकीज़गी की एक अलामत है, आपके अहले बैत जिनकी बरकत से ख़वातीन क़यामत तक हया का दर्स हासिल करती रहेंगी, ये उनके बारे में क्या कहते हैं। तो लिहाजा नतीजा ये निकला कि जो मुनाफ़िकीन थे या जो कमज़ोरी में बह गए वो इस आज़माइश में पूरे ना उतर सके और जो पक्के मुखलिस मोमिनीन थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इस आज़माइश में पूरा उतरे और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से नहीं बल्कि ख़ुद अपनी तरफ से हमारी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बराअत नामा नाजिल फ़रमाया और साबित फ़रमा दिया कि आपकी अल्लाह ताला की बारगाह में इतनी अहमियत है कि आपके दिफ़ा के लिए ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला एहतिमाम फ़रमाता है। लिहाजा इससे अंदाज़ा किया जाना चाहिए कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है और यकीनन ये मकाम मर्तबा अव्वलन आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की बिना पर हासिल हुआ कि आप सैय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुबारका हैं और वो ज़ौजा हैं जिनके बारे में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है। आप अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया करते थे कि या रब्बे करीम, जो मेरे कुदरत व इख्तियार में है वो मैंने किया और जो मेरे कुदरत व इख्तियार में नहीं है मैं उस पर तुझसे मुआफ़ी तलब करता हूँ। तो शारहीन ने लिखा है कि आपके कुदरत व इख्तियार का मतलब ये कि सरकारी बयान फरमा रहे हैं कि मेरी एक काफ़ी अज़वाज हैं और मैं उनके दरमियान बाकायदा बारियाँ मुक़र्रर करता हूँ, उनको तमाम हुकूक़ अदा करता हूँ और उनके जो उनके मसाइल हैं उनके मुताबिक उनके साथ मुआमलात करता हूँ। ये मेरे कुदरत व इख्तियार में है और ये मैंने किया है, इसमें कोई मतलब कोताही नहीं है, बिल्कुल अदल इंसाफ के साथ है। लेकिन दिल का माइल हो जाना, दिल का मयालान, ये इंसान के कुदरत व इख्तियार में नहीं होता है। बाज़ औक़ात हम एक को पसंद करना चाहते हैं, दिल माइल नहीं होता, हम एक को दूर करना चाहते हैं, दिल उसकी तरफ खिंचता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, किसी की तरफ भी किसी के दिल को माइल फरमा दे। तो हमारी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबई तौर पर मयालान था, आपका दिल आपकी तरफ ज़्यादा माइल था। तो इसके बारे में फिर सरकार अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते थे कि या रब्बे करीम, जो मेरे कुदरत व इख्तियार में नहीं उस पर तुम मुझसे दरगुज़र फरमाना। यानी अगर मैं अपनी बक़िया अज़वाज की तरफ इतनी अपने दिल की अट्रैक्शन महसूस नहीं करता हूँ, क़ल्बी मयालान महसूस नहीं करता हूँ, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ ज़्यादा मेरा दिल माइल होता है, तो ये चीज़ मेरे कुदरत व इख्तियार में नहीं है, ये तो यकीनन तेरी तरफ से है कि किसी की तरफ भी दिल माइल फरमा दे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़ात से इतनी महब्बत फ़रमाते हों
اور پھر ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود با کمال خاتون تھیں، بہت بڑی مجتہدہ تھیں، بڑا زبردست آپ کے پاس علم تھا، استدلال کی بہت زبردست قوت تھی، آپ قرآن عظیم کی آیات سے خود استدلال کر لیا کرتی تھیں اور بیان کرتی تھیں۔ ابھی چونکہ ہم صرف قرآن کی آیات کو فوکس کر رہے ہیں، ورنہ اگر مطلقاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا مقصود ہوتا تو پھر میں صحیح احادیث کریمہ سے آپ کی خدمت میں ایک طویل پروگرام آپ کی خدمت میں کرتا اور آپ دیکھتے کہ، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے اس طرح کہ ہمارے اکابرین کی حیات طیبہ کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو ہم پر مخفی ہیں، ہم انہیں ایک جہت سے تو دیکھتے ہیں، دوسری جہت سے عموماً نہیں دیکھا ہوتا۔ جیسے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ لوگ آپ کو ایک بہت بڑا پیر مانتے ہیں، ایک اللہ کا ولی مانتے ہیں، ایک با کرامت ولی مانتے ہیں، ایک بہت بڑا اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے والا شخص تسلیم کرتے ہیں، لیکن شاید آپ نے کہیں سنا ہو مفتی شیخ عبد القادر جیلانی، تو بعض لوگ حیران ہوتے مفتی یہ کیا لگا دیا جی؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے، تو آپ کے اس پہلو کو بھی تو نمایاں کرنا چاہیے، لیکن اکثر بس وہ آپ کے جو مریدین کا معاملہ ہے، آپ کے طریقت کے مسائل ہیں، وہ زیادہ ذکر کیے جاتے ہیں، روحانیت کا پہلو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے، اور یہ جو شریعت کا ظاہری شریعت جس کو ہم کہتے ہیں، جو تھیوری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی، اس کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بہت ہلکا سا اس پہ بیان ہوتا ہے، اس کو بھی تفصیل کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں جب نازیبہ کلمات کسی نے اپنی زبان سے نکالے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ اللہ کی مشیت ہی یہ تھی کہ حبیب خاموش رہیں، اور اب حبیب کے محبوب جو ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ کلام فرمائے، مخلوق خاموش رہے، خالق خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے سلسلے میں، آپ کی پاکیزگی، آپ کی عفت اور آپ کے اس معاملے میں بالکل محفوظ عن الخطا ہونے کے سلسلے میں خود گواہی فراہم کر دے، اور اس طرح قیامت تک کے لیے جب تک یہ آیات پڑھی جاتی رہیں گی، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی اسی طریقے سے بیان ہوتی رہے گی۔ تو اس کو میں شروع سے آیات کا ترجمہ بس کرتا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہت بڑا ایک بہتان لے کر آئے تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اے ایمان والو تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بدگوئی کر رہے ہیں تو اس سے لوگ شاید بدگمان ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی ان کی بدگوئی سے جو ایک ماحول سا بن رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے براءت نامہ نازل ہوگا تو وہ قیامت تک کے لیے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث صد افتخار بنے گا، اور قیامت تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اگر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ بس آپ فرمائیں اور دفاع فرمائیں، تو یقینی سی بات ہے کہ جب سرکار بیان فرماتے تو آیات تو نازل نہ ہوتی، نہ وہ قرآن کا حصہ بنتی، اور نہ قیامت تک کے لیے قرآن کی گواہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ثابت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا، اس کی خفیہ تدبیر پیچھے کار فرما تھی۔ منافقین اپنا ہی کام کر رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہونے والا ہے جو قیامت تک کے لیے انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہر طرف گونجتی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، جس نے جتنی حرکت کی ہے اس معاملے میں، جو جتنا آگے بڑھا، جو جتنا پیچھے ہٹا، جس نے کلام کیا، جس نے صرف تائید کی، جیسا جیسا مقام مرتبہ ہے اس گناہ میں شرکت کا، اس کو اتنا ہی وبال اس کے اوپر ہوتا رہے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، یا عبداللہ بن ابی جس نے سب سے پہلے یہ حرکتیں کی، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو
تو یہاں تک تو ہم بیان کر چکے، میں صرف ترجمہ عرض کرتا جا رہا ہوں کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں نیک گمان کیا ہوتا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے ان کی طرف سے بدگوئی سنی تو پھر فوراً کہنا چاہیے تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وقالوا ھذا افک مبین، اور یوں کہتے کہ یہ تو واضح طور پہ بہتان الزام تراشی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان رسالت کی پاکیزگی ہو اور گندگی کے چھینٹے وہاں تک رسائی حاصل کر لیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ گندگی تو اس خاندان کو دیکھ کر دور سے ہی چلی جاتی ہے اور اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ اس خاندان کے سائے کے قریب بھی پھٹک سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خاندان کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر، آغوش عصمت میں لے کر اور اس کو تحفظ اپنی طرف سے فراہم کیا ہے، کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر، اس جگہ پر، ان نفوس قدسیہ کی طرف کوئی گندگی مائل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کامل یقین کو کیوں نہیں اختیار کیا اور فوراً سے پیشتر دفاع کیوں نہیں کیا؟ وَلَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے؟ اگر ایسے بدگوئی کوئی کر بھی رہا ہے تو 4 گواہ لے کر آؤ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جب وہ گواہ نہ لائے، یعنی جس نے ایسا الزام وغیرہ لگایا، تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یہ ایک بہترین اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ جو کسی پر بھی الزام لگائے تو وہ اس کے لیے پھر گواہ بھی لے کر آئے، وہ اس کا ثبوت بھی فراہم کرے۔ بعض اوقات ہم کسی کے شخصیت کے بارے میں اکابرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنے اطراف میں کوئی خاندان میں شخصیت ہوتی ہے، دوست احباب میں ہوتے ہیں، کوئی محلے میں ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کسی پر فوراً کوئی الزام لگا دیتے ہیں۔ وہ الزام بعض اوقات تو ہم خود انتقامی کارروائی کی وجہ سے لگاتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی انتقامی جذبہ ہوتا ہے، ہم دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں، اور بعض بیوقوف قسم کے ایسے ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے پہنچانے میں بہت سریع الحرکت ہوتے ہیں، یعنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسی بات پتہ چلی فوراً ایک میسیج اس کو فارورڈ کر دیا، ایک میسیج اس کو فارورڈ کر دیا۔ آپ تو آج کل تو ویسے گروپ بنائے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ہی سب کو فارورڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ خبر بریکنگ نیوز میری طرف سے سب سے پہلے پہنچے اور لوگ کہیں ہاں یار تم نے سب سے پہلے بتایا تھا۔ اس کریڈٹ کو لینے کے لیے وہ تیزی کے ساتھ میسیج فارورڈ کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ سب سے پہلے اگر میں نے اس گناہ کو عام کیا تو سارا بوال میرے نام اعمال میں آئے گا۔ تو اس کو یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب یہ میسیج پہنچے گا اور لوگ تعجب سے اس کو پڑھ رہے ہوں گے، بھئی یار یہ کیا، تو اس کو خود بخود سوچ کے ایک لذت مل رہی ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں پڑھے گا کیسا مزہ آئے گا، فلاں پڑھے گا کیسا مزہ آئے گا۔ پھر رسپانس بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی تمہیں کہاں سے پتہ چلا، تمہیں کیسے پتہ چلا، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نفس میں مرکز محفل بننے کا بڑا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اور کسی طرح اگر ہم کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے تو ان اوچھی حرکتوں کے ذریعے صحیح تو یہ حرکتیں کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ سب سے پہلے جو اس قسم کا غلط میسیج کرے گا، جتنے آگے فارورڈ ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے میسیج فارورڈ کر دیا تو اب اس کو روک تو سکتے ہی نہیں، وہ کہاں تک پہنچے گا، کس کس تک جائے گا، آپ کس کو کہیں گے کہ بھائی یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایک جھوٹ کو عام کر دیتے ہیں، کسی پہ جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا پہلے اپنی غلطی کا اقرار کریں، پھر جن تک وہ الزام پہنچا ہے ان تک اس خبر کو پہنچائے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ الزام ہے، حقیقت نہیں۔ لیکن اس میسیجز کے معاملے میں جس میں ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور مزے لینے کے لیے فارورڈ کر دیتے ہیں، ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ ہمیں کیا پتہ کس نے اپنے کتنے دوستوں کو آگے فارورڈ کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی حرکتوں میں پڑنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے روکے اور اس قسم کے معاملات میں دوسروں کی اصلاح کرے۔ تو لہٰذا پہلے ہمیشہ اگر آپ کو کوئی خبر ملتی ہے کسی کی طرف سے، یا آپ کوئی بہتان معاذ اللہ کسی پہ لگانا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے پہلے کہیں کہ کیا تمہارے پاس اس کا ثبوت ہے تو پیش کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس چیز کی بھی ایک انسان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ کون سی چیز ثبوت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ثبوت کیا ہوتا ہے شرعی لحاظ سے۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ایسا ہوا، یار وہ فلاں نے کہا تھا۔ یہ کوئی ثبوت ہے کہ فلاں نے کہا تھا؟ اب اس فلاں کے پاس جائے گا وہ کہے گا فلاں نے کہا تھا، فلاں کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں نے سنا تھا۔ کس سے سنا تھا یہ پتہ ہی نہیں،
یہ کوئی ثبوت ہے؟ اگر آپ پر کوئی اسی طرح جھوٹ کی تہمت لگا دے، زنا کی تہمت لگا دے، چوری کی تہمت لگا دے اور کوئی غلط حرکت کی تہمت لگا دے، تو آپ بھی یہ کہیں گے نا کہ بھائی کوئی ثبوت تو دکھاؤ، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں تو پہلے اس کا کوئی نہ کوئی پروف آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو فلاں سے سنا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یار یہ کوئی سننا کوئی دلیل بن گیا؟ کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آؤ، آپ نے دیکھا ہو، کوئی میرے ویڈیو ہو، کوئی میری پکچر آپ نے کھینچی ہو، کچھ میں نے اپنی زبان سے کسی کے سامنے قرار کیا ہو۔ تو جب آپ اپنی عزت بچانے کے لیے سامنے والے کے سامنے اس طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں، تو کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے اپنے آپ سے اس طرح کی دلیل کیوں نہیں طلب کر لیتے؟ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے۔ خصوصاً میں بہنوں سے گزارش کروں گا جن کے دامن میں ہر وقت الزامات کی پوٹلی بندھی ہوتی ہے، جب چاہتی ہیں پوٹلی کھول کے یوں پھینک دیتی ہیں الزامات، 2 منٹ میں کسی کی عزت خراب کر دیتی ہیں۔ محلوں میں لڑائی میں آپ دیکھ لیں کیسے کیسے ایک دوسرے کو الزامات لگاتے ہیں، خاندان میں آپ لڑائی دیکھ لیجئے، 2 منٹ میں، اور جانتی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹا الزام لگا کر جب سامنے والے کی عزت خراب ہوتی ہے تو پھر ہنستی ہیں، دوپٹے اپنے منہ پہ رکھ رکھ کے کہ دیکھا نا ہمارے ساتھ دشمنی کا انجام کیا ہوا۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میدان محشر میں اسی کے سامنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، آپ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، آپ کی نیکیں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ لہٰذا ہمارے جو بھی بھائی بہن ایسے ہیں جنہوں نے الزام تراشی کا کام کیا ہے اور اس طرح کی حماقتیں کی ہیں، انہیں چاہیے کہ بالکل چھوٹے بن کر اور عاجزی کے ساتھ معافی طلب کر لیں، معافی مانگیں، اور جس کے اوپر الزام لگا کے اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کی عزت کو بحال کرنے کے لیے عمل کریں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ خود ہم بے عزت ہو جائیں، کہ لوگ ہمیں کہیں تم بہت پکے جھوٹے ہو بھائی، پہلے تم نے اس طرح کہا تھا اب ایسا کر رہے ہو، اچھا تم نے عزت خراب کی، ہو سکتا ہے آپ پہ تانا تشنی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بات نہیں۔ دنیا کی ذلت بہت اچھی ہے آخرت کی ذلت کے مقابلے میں، کیونکہ اگر وہاں ذلیل کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر جہنم ہے، اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ہمارے بھائی بہنوں نے جہنم کو بہت ایزی لے لیا ہے کہ بہت آسان ہے جی، جہنم میں ڈالے گا دیکھی جائے گی معاذ اللہ۔ ایسے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ذرا ایک تیلی جلا کر، زیادہ نہیں تیلی، اور اس کو ذرا اپنے اس طرح ہاتھ کے نیچے رکھ کر دیکھیں کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی آگ کو دنیا کی آگ سے 100 گنا زیادہ قرار دیا ہے، 1000 گنا زیادہ بھی روایات میں آیا ہے کہ اتنی شدید آگ ہے، اتنی تیز آگ ہے کہ ایک لمحے میں 6000 بار جہنمی کی کھال جلے گی، آئے گی، جلے گی، پھر آئے گی، جلے گی، پھر صحیح ہو جائے گی، جلے گی، پھر صحیح ہو جائے گی، اور ہر دفعہ وہ اتنی اذیت محسوس کرے گا جیسے ایک پورا آدمی جل کر اذیت محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ تڑپ تڑپ کے انتقال کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو 6000 بار ایک ساعت میں تکلیف ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں کون برداشت کر سکتا ہے یہ تکلیف؟ زبان سے نکلنے والے چند جملے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا آمین، وآخر دعوانا